पुलिस को इत्तला मिलती है इस जगह पे लड़ाई हो गई है बड़ी जबरदस्त। चंद ही मिनटों में पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस पहुंची, जो उसने जाके देखा मौके पे एक शख्स मुर्दा हालत में पड़ा था, जबकि एक खतून बाहर खून आलूद कपड़ों के साथ लोगों के घेरे में थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हमारे सामने एक ख़बर आई है और ख़बर की थोड़ी सी तहकीक के बाद, क्योंकि ख़बर अभी पूरी तरह इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो इत्तलात हैं और जो थोड़ी बहुत रिसर्च मकामी लोगों से पूछ के उनके इसके मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो अपने तौर पे हमने हासिल किया है और मकामी कम्युनिटी की वेबसाइट से, न्यूज़ डेस्क से, मकामी जो है और पुलिस रिपोर्ट से, इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के हमने ये आप पे के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस्तेमाल है कि अभी शायद पुलिस की तरफ से हतमी रिपोर्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन उसमें अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद अभी वो हिडन है, तो उनको बाद में किसी वक्त पुलिस चाहे या ना चाहे, मतलब इस वक्त तक के मौक़िफ़ के मुताबिक वो आपको पेश कर रहे हैं कि कनाडा में एक पीसफुल कंट्री है, एक पीसफुल मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, क्राइम कम होते हैं, कत्ल तो बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे एक पाकिस्तानी नज़ाद 48 साल 48 ईयर्स ओल्ड, और नाम था उनका मकतूल का शहबाज चीमा। शहबाज चीमा साहब पीछे पाकिस्तान से एक लाला मूसा के करीब एक नवाही गांव है, तो उस शाहजहानिया गांव, कोटली शाहजहानिया से इनका तल्लुक़ बताया जाता है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, और कत्ल करने वाले जो वो भी पुलिस ने अभी इसको शो नहीं किया, लेकिन मकामी कम्युनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो भी एक जिनकी उम्र तकरीबन 31-32 साल है, उस खतून का नाम ऑफिशियली तौर पे तो सामने नहीं आया, लेकिन कम्युनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक उनका नाम ये भी पता चला है कि जो थी खतून वो एक रियल्टर थी, यानी रियल एस्टेट का कारोबार करती थी, और जो मरने वाला है मकतूल शहबाज चीमा, वो भी एक रियल एस्टेट के बिज़नेस से मुंसलिक है। अच्छा, यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि कनाडा में रियल एस्टेट का एक बड़ा मुनज़्ज़म और मरबूत सिस्टम है। पाकिस्तान की तरह नहीं जो मर्ज़ी उठ के दफ्तर खोल लेता है, चपरासी रख के, पीएन रख के एक बंदा कुर्सी पे बैठा होता है, रियल एस्टेटर हो जाता है, किसी 2-4 नक्शे दीवारों पे लटका देता है। यहाँ भी ऐसा नहीं है। ख़ुद मेरे काफ़ी दोस्त रियल एस्टेट के से वाबस्ता है और रियल्टर है, और ख़ासे कामयाब रियल्टर है। यहाँ पे रियल एस्टेट का ये कोर्स करने के लिए आपको साल भर का ये कोर्स होता है। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मालूमात और बुक्स पढ़ने के बाद, तैयारी के बाद आपको इम्तहान देना पड़ता है, और इम्तहान देने के बाद बड़ा मुश्किल इम्तहान होता है। ऐसी हर बंदा रियल्टर नहीं बन सकता, रियल एस्टेट एजेंट नहीं बन सकता। आपको वो लाइसेंस लेने के लिए 1-2 साल की मेहनत दरकार होती है, और पढ़ना, फिर पढ़ के वो कोर्स या इम्तहान एग्ज़ाम पास करना, इसके बाद आप रियल्टर बनते हो। और इसकी फिर बड़ी बरकम ख़र्चा भी आता है आपको लाइसेंस लेने में, और बाद में लाइसेंस के तसलसल के लिए, यानी उसको मुस्तकिल रखने के लिए हर साल आपको उसका जो होता है वो जो आप एक्सटेंड करने के लिए आपको
ایک بڑی بھرکم فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ مطلب کوئی عام بات نہیں ہے، بڑے ویژن والے اور بڑے عقل مند لوگوں کا یہ کام ہے. اچھا، اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے جو مقامی کمیونٹی کی رپورٹ کے مطابق اور نیوز ڈیسک کے مطابق کہ ایک خاتون انہیں لے گئی تھی مکان دکھانے کے لیے، کوئی مکان دکھانا تھا تو وہ مکان میں لے کے گئیں، جبکہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ شاید مقتول شہباز چیمہ نے انہیں مکان دکھانا تھا. ابھی تک یہ جو ہے وہ تھیوری چل رہی ہے، جس کے مطابق میں آپ کو جو فوری ہے وہ بات بتا رہا ہوں. تو اس کے مطابق جب یہ دونوں ادھر گئے تو وہاں پہ ان کے درمیان کوئی ہاتھا پائی ہوئی، جس کے نتیجے میں مقتول شہباز چیمہ کو شدید ضربیں آئیں، اور وہ ضربیں کو عام نہیں تھی بلکہ ایک چھری کی تھی، اور چھری سے اس کو مقتول کو مارا گیا. جبکہ یہی بات پولیس بھی اپنی رپورٹ میں کہتی ہے کہ وہ جو خاتون تھی جس کا ایک ابھی نام کنفرم نہیں ہے، لیکن کمیونٹی رپورٹ کے مطابق وہ انہوں نے اس کے اپنے گھر سے چھری اور اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ لے کے گئیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کہ میں نے پہلے بھی اس کو شاید کوئی مکان دکھایا تھا تو یہ مجھ سے چھیڑ چھاڑی کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا، یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو بھائی یہ ہے کہ اگر یہ بندہ غلط تھا اور اس خاتون کو پتہ تھا، یا وہ خاتون اسے پہلے بھی کوئی مکان دکھا چکی تھی، یا وہ شخص اس کو پہلے بھی مکان دکھا چکا تھا، تو پھر دونوں نے ایک دوسرے پہ اعتبار کر کے ایک نئی اپوائنٹمنٹ کیسے آپس میں طے کی، اور وہ دونوں گئے اور خاتون جانے سے پہلے اپنے چھری اپنے رکھ کے اپنے لباس میں اور اپنے باپ کو بھی ساتھ بٹھا کے لے گئی. اچھا، یہ ساری باتیں جو یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی تک میرے سمیت کمیونٹی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی، لیکن پولیس نے اپنی رپورٹ میں اس خاتون کو کے خلاف کسی قسم کا بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تک یہ واقعہ بالکل ہم اس کے متعلق کوئی نہیں ایکشن لے سکتے. یہ 9 جنوری شام 4:15 کا واقعہ ہے، اور جب اس کی کینیڈا کے نارتھ ویسٹ کیلگری، جسے ایج باؤنٹ کا علاقہ ہے یہ کیلگری کا، تو اس میں کیلگری کے اس علاقے میں پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس جگہ پہ ایک یہ لڑائی ہو گئی ہے بڑی زبردست. تو چند ہی منٹوں میں پولیس وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. 911 ان کا ایمرجنسی کالنگ کا نمبر ہے، پولیس کا ہیلپ نمبر ہے. اس پہ پولیس کو کال کی گئی، پولیس پہنچی، جو اس نے جا کے دیکھا موقع پہ ایک شخص مردہ حالت میں پڑا تھا، اور اس شخص زمین پہ پڑا تھا، جبکہ ایک خاتون باہر لہو اپنا خون آلود کپڑوں کے ساتھ باہر لوگوں کے گھیرے میں تھی، یا مطلب لوگوں کے اثار میں تھی. اور جیسی پولیس پہنچی اس عورت کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، اور وہ جو صاحب تھے جو مقتول، ان کی لاش کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. دوسرے یا تیسرے دن اس واقعے کے پولیس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، جس کے مطابق خاتون کے خلاف کوئی بھی پولیس نے اس یعنی لڑکی کے یا مطلب خاتون کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا، یعنی فردر انویسٹیگیشن یا تفتیش بھی کرنے سے ابھی تک وہ نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ پولیس اس خاتون کی طرف سے سنائی جانے والی بات پہ مکمل اعتبار کرتی ہے، یا کچھ پولیس کے پاس ایسے ایویڈینس ہوں گے،
یا پولیس کے پاس ایسے ثبوت ہوں گے یا انہوں نے پولیس کو کوئی ایسے ثبوت دکھائے ہوں گے. میرے خیال میں بعد میں جیو فرانزک وغیرہ اور ٹیلی فونز کی دونوں کے موبائل کی اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان اس کے علاوہ پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا یا اس شخص نے اس وقت موقع پہ ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی تو نہیں کی, یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا. ہاں, اور جب یہ خاتون کے ساتھ واقعہ پیش ہو رہا تھا, ایک دوسرے کو چھریاں مار رہے تھے, تو وہ اس وقت وہ ان کے خاتون کے والد صاحب بھی اسی مکان میں موجود تھے. تو وہ کہاں تھے؟ وہ گھر کتنا بڑا ہوتا ہے, 2 یا 3 کمرے کا مکان ہوتا ہے یہاں کینیڈا میں, اور اب 2 یا 3 کمرے کے مکان میں یہ نیچے بیسمنٹ بھی تھے یا تھے, تو وہ والد صاحب کدھر تھے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک پورے واقعے کو, اس پورے سینیریو کو ایک سوالات کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے دراصل مجھے یہ بھی رپورٹ ملی ہے کہ مقتول شہباز چیمہ یہ اپنے علاقے کے جانے پہچانے اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بھی تھے, اور ان کی جو تھی وہاں پہ لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑے ڈیش ڈوش کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا کہ کئی لوگوں نے اب ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کمیونٹی ویب سائٹ پہ ان کے خلاف بے شمار مواد موجود ہے کہ یہ شاید کو گاڑیوں کا, کئی لوگوں نے اب یہ کلیم کیا کہ میرے نام پہ گاڑی نکلوا لی, میرا کسی طریقے سے میرے پیپر لے کے یا میرا آئی ڈی لے کے یا کس طرح اس طرح کی وارداتیں بھی ان کے پاس پولیس ریکٹ میں موجود تھیں شہباز چیمہ کے متعلق, اور وہ پولیس کے لیے ایک نامعلوم یا اجنبی نہیں تھے, بلکہ وہ ان دندوں میں کافی حد تک اندر باہر آن جان باہر اندر لگا رہتا سی دوسرے لفظوں میں. تو جناب اب یہ جو ساری معلومات ہیں اس کے ابھی ان کا پوری طور پر تو پولیس کی تھیوری کے مطابق یا پولیس نے جو اس واقعے کو جس طرح لیا ہے یا وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے خاتون کے ساتھ دست اندازی کی کوشش کی ہے, انہیں سیکسول ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یا ان کے ساتھ اسے پہلے بھی یہ واقعہ کر چکے تھے اس لیے تو اپنے ساتھ چھری لے کے گئی ہیں. تو یہاں کوئی مجبوری تو نہیں تھی, دونوں پارٹیوں کو مجبوری تھی. اگر اس نے بلایا تو اس کے ساتھ کچھ کیا ہے, تو دوسری دفعہ اس ریالٹر سے گھر دیکھنا ہی کیوں, یا اس گاہک اگر وہ گاہک تھا تو اس کسٹمر کو مکان دکھانا ہی کیوں مقصود تھا جو آپ کے ساتھ پہلے ایسی ٹرائی کر چکا ہے. اور یہ عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی آپ اگر کوئی قابل اعتراض قدم اٹھاتے ہیں تو یہ پاکستان یا دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو ایسا شاید کوئی اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہوگا. خیر پاکستان میں تو اب بہت سختی ہے, لیکن کینیڈا میں یہ اتنی بڑی سختی ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں دونوں اکٹھے رہتے ہوں, اکٹھے ہوں, ان کے بچے ہوں, بیوی پھر بھی پولیس کو فون کر دے کہ آج اس نے مجھے تنگ کیا اور یا اس نے مجھے زبردستی بیڈ روم میں جانے کی کوشش کی ہے, تو اس کو پھر اس عورت کے ساری زندگی وہ قریب نہیں آ سکتا. یہ یہاں کے قانون کے مطابق اس کو 2-3 کلومیٹر اس جہاں وہ خاتون رہتی ہے اس کی بیوی, اپنی سکی بیوی, اس کو اس علاقے میں وہ چاہے بھی تو ان کے آپس میں صلح بھی نہیں ہو سکتی. یعنی بیوی اگر چاہے کہ میرے خاوند سے میں نے اس کو معاف کر دیا تو معاف کرنے کی مجاز نہیں ہے. تو اب ایسے حالات میں یہ بڑی ایک میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ پر اسرار قسم کی یہ سٹوری یہ بن گئی ہے کہ اگر جب اس نے پہلے چھیڑا تھا تو اس خاتون نے پولیس کو انفارم کیوں نہیں کیا, اور جب پولیس کو انفارم نہیں کیا, پولیس اب بس انہی شبہات کی بنا پر کہ وہ شخص پہلے کرمنل ریکٹ رکھتا ہے,
کوئی فراڈ وارڈ کے آگے پیچھے، بس اسی وجہ سے یہ ازیوم کر لیا ہے. تو یہاں کی پولیس ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی سفارشی کال پہ یا کسی کے کہنے میں ایسا کر سکے. یہاں کی پولیس کے متعلق تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پاکستان کی پولیس نہیں ہے جو بندے کو پکڑنے آتے ہیں، پورے گھر کے ٹی وی، دروازے اور اے سی لگے ہوئے توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں کی پولیس ایسا نہیں کرتی، نہ ہی اس کی مجاز ہے، نہ ہی اسے یہ کرنے کا اختیار ہے. تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ابھی اس علاقے کے لوگوں سے جب فردر بات ہوگی، یقیناً ہم آپ کو اس کی اپڈیٹ بتاتے رہیں گے اس کیس سے متعلق. لیکن یہ اس واقعے نے پوری پاکستانی کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کینیڈا میں بسنے والے 4.5 لاکھ پاکستانی وہ ہل کے رہ گئے ہیں. وہ اس وقت ہر شخص جو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے. اب وہ خاتون کے نام سے اب یہ زیوم تو کیا جا سکتا ہے، وہ کیونکہ یہ نام موسٹلی پاکستانیوں کا ہوتا ہے، وہ بھی شاید پاکستانی ہیں یا کوئی پٹھان ہے، افغان ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہے کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی کچھ حالات مزید سامنے آئے یا پولیس کو اس سلسلے میں مزید پیش رفت انہوں نے کی اور ان کے پاس ثبوت ایسے آئے تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ، اور آپ کو پھر مکمل جو ڈیفینیٹیو سٹوری ہوگی. ابھی تک تو سیلف ڈیفنس کا اس کو فائدہ دے کر خاتون کے خلاف کوئی بھی انویسٹیگیشن یا تفتیش کرنے کا ارادہ پولیس کا نہیں ہے. تو یہ تھا جناب پاکستانیوں کے متعلق. اور بھی ابھی جہاں دیکھیں کمیونٹی جہاں پہ بستی ہے وہاں بھی اچھے کام بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کرائم بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ برے کام بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایکچولی اس بات سے یہ تاثر لے لینا کہ یہ پتہ نہیں ایسا جہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو پھر اب وہ کہتے ہیں کہ 2 گلاس ایک جگہ پڑے ہونا تو وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. تو پھر تو انسان ہے. لیکن ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اب کرائم کی وجہ سے اپنا نام مشہور کر لیں، جس طرح کہ ہمارے ہمسایہ ملک کا نام بہت بدنام ہو چکا ہے. ہم اس کی وہ کہتے ہیں کہ گوانڈی دا منہ لا لے تے اپنا چپیڑا مار کے نہ کر لو، تھپڑ مار کے نہ اپنا کر لو. تو یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور کم از کم اس قسم کے الزامات، اس قسم کی چیزیں اگر ہمارے درمیان ہوں گی تو یہ پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. تو میں ایک دفعہ پھر یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کینیڈا کے نارتھ ویسٹ کیلگری کا ایج ماؤنٹ علاقہ تھا جسے یہ واقعات پیش آئے. اور متوفی یا مقتول شہباز چیمہ صاحب، ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے، ہمیں اس خاتون سے بھی ہمدردی ہے جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اصل کہانی جب سامنے آئے گی تو قصوروار کا تعین، اگر میرے خیال میں کہ کینیڈا کی پولیس جو ہے وہ اپنے پروفیشن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تو یقیناً یہ کیس بھی ایک دن سالو ہوگا. ابھی تو ابتدائی ایام ہیں، دیکھیں اس کا آگے کیا بنتا ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اب ان بلاؤں سے محفوظ رکھے. آپ دیکھ رہے تھے مطلوب وڑاچ آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان پائندہ باد.